حضرت علامہ مولانا مفتی شفیع عالم صاحب جامعی اشرفی، جن کی دعوت پر میں یہاں آیا کہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، یا رسول اللہ تو بھی زندہ ہے، یا رسول اللہ تو بھی زندہ ہے، تیرے چاہنے والے زندہ، سبحان اللہ۔ اور آتش عشق میں یوں خود کو جلالے زندہ، آتش عشق میں یوں خود کو جلالے زندہ، مر بھی جائیں تو رہیں تیرے اجالے زندہ۔ اور یوں تو کہنے کو ہر شخص ہی زندہ ہے، مگر شعر سنیے گا، یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے، مگر زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ، زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ۔ یہ شعر عقیدے کا بھی ہے اور عقیدت کا بھی ہے کہ بعد مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت، لیکن بعد مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت، لیکن ہم کو ایک بار مدینے میں بلا لے زندہ، ہم کو ایک بار مدینے میں بلا لے زندہ۔ یہ شعر میرے ساتھ پڑھیں گے۔ کل بھی تھے، بولیے سبھی بولیے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، آج بھی ہے، کل بھی تھے، آج بھی اور کل بھی رہیں گے یوں ہی، کل بھی رہیں گے یوں ہی، کل بھی تھے، آج بھی ہے، کل بھی رہیں گے یوں ہی، فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ، فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ، تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ولی بننا چاہتے ہیں؟ آپ ولی نہیں بننا چاہتے تو کتنے لوگ؟ ہاتھ اٹھائیے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو ولی بننے کا طریقہ بتاؤں گا۔ ولی بنتا کیسے ہے؟ ولی بنتا کیسے ہے؟ رب کی بارگاہ میں ولی کا مقام کیا ہے اور اس کی نسبت کا فیضان کیا ہے؟ پوری توجہ سے میری بات سنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دو چیز سے پیدا کیا ہے۔ کتنی چیز سے؟ سبھی بولیے آگے سے پیچھے، کتنی چیز سے؟ دو چیز سے۔ ایک ہے جسم اور دوسری چیز ہے روح۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جسم اٹھتے ہو، یہ باڈی۔ دوسری چیز ہے، بولیے، روح۔ ایک انسان تبھی مکمل ہوتا ہے جسم بھی ہو اور روح بھی ہو، مگر اللہ نے جو انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے۔ جسم اور ہے، روح اور ہے۔ اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ سبھی بولیے، کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ اور جب پوچھا گیا کہ روح کہاں کی ہے تو اللہ نے کہا کہ روح یہ زمین سے اس کا تعلق نہیں ہے، روح تو امر ربی ہے، روح تو عرشی ہے۔ اب توجہ، جسم کا تعلق کس سے ہے؟
बुलंद आवाज से बोलो, जमीन से, मिट्टी से और रूह का ताल्लुक अर्श से। रूह अंशी है, जिस ये फंसी है, इसीलिए दोनों की ख्वाहिशें अलग, जिस्म की और ख्वाहिश, रूह की और ख्वाहिश, जिस्म की और खुराक, रूह की और खुराक। जिस्म को खुराक आप आसमान से नहीं देते, जिस्म को आप खुराक आप अर्श पर जाके नहीं लेते, बल्कि जिस्म को जितनी भी खुराक मिलती है वो जमीन से मिलती है। खाना जमीन से, दाना जमीन से, पानी जमीन से, अनाज जमीन से, सारी मादनियात, सारी जिस्म की ग़िज़ाएं जमीन से। अगर आपको अपने आप को जिंदा रखना है, जिस्म को ताकतवर रखना है, जिस्म को बीमारियों से बचाना है, तो जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल करेंगे उन सब का ताल्लुक कहां से है? बोलो, जमीन। जिस्म फर्शी, जिस्म की ग़िज़ा जमीन है, जिस्म की ग़िज़ा अनाज है, जिस्म की ग़िज़ा फल है, जिस्म की ग़िज़ा पानी है। क्योंकि जिस्म बना है मिट्टी से, जिस्म बना है जमीन से, और इंसान बना है जिस्म और रूह से। और रूह कहां की शय है? बोलो कहां की है? तो जब रूह अर्श की है तो बताओ रूह की ग़िज़ा कहां से होगी? रूह की ग़िज़ा कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? बोलो। और इंसान बनता है किन चीजों से? दो चीजों से। जिस तरह जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत, ऐसे ही रूह को ग़िज़ा की जरूरत। जिस तरह रूह को ताकत की जरूरत, जिस तरह जिस्म को ताकत की जरूरत, ऐसे ही रूह को ताकत की जरूरत। जिस तरह जिस्म को पानी की जरूरत, ऐसे ही रूह को भी पानी की जरूरत। जिस तरह जिस्म को फल फ्रूट की जरूरत, अनाज की जरूरत, ऐसे ही रूह को ग़िज़ा की जरूरत। आज हमने अपने जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए फल तो खा लिया, फ्रूट तो खा लिया, अनाज तो खा लिया, ताकतवर बन गए, मगर जिस्म और रूह ये ही इंसान है। रूह को ग़िज़ा देने के लिए ये अनाज की जरूरत नहीं, फल की जरूरत नहीं, बल्कि रूह तो अर्शी है। जब तक इबादत नहीं करोगे, रियाज़ा नहीं करोगे, तक़वा नहीं करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, बंदगी नहीं करोगे, जब तक अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी रूह को ताकत मिल ही नहीं सकती। अल्लाह, यही वजह है हमारा जिस्म कमजोर हो तो जिम में जाते हैं। कहां जाते हैं? जिम में जाते हैं। लागर और कमजोर हो ताकतवर चीजें खाते हैं। और जिस्म अगर ताकतवर हो जाए तो दुनिया उसे क्या कहती है? बोलो, बॉडी बिल्डर, रुस्तम, दारा, असलम, यही तो कहती है ना। जिस्म ताकतवर है तो पहलवान कहलाता है, जिस्म ताकतवर है तो दारा असलम कहलाता है, जिस्म ताकतवर है तो रुस्तमे ज़माना कहलाता है। मगर जिसने अपनी रूह को ताकत दी वो गौसे आज़म कहलाता है, गरीब नवाज कहलाता है, महबूबे इलाही कहलाता है, मखदूमे सिमरा कहलाता है। आपके इलाके के शेरे झारखंड
ہمارے یہاں مشکل یہ ہے، اچھا اگر بیمار ہو جاؤ تو کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ ڈاکٹر کے ہوں، جنتا ہاسپٹل، اپولو، پاپور، کلکتہ۔ کلکتہ ہاسپٹل کیوں گئے؟ کیونکہ بیمار ہو گئے۔ بیمار جسم ہے یا روح؟ بولو، جسم بیمار ہوا کلکتہ چلے گئے، جسم بیمار ہوا صاحب گنج چلے گئے، جس بیمار ہوا راج محل کے بڑے حوصلے میں چلے گئے۔ مگر کبھی تم نے سوچا جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی تمہاری روح بھی بیمار ہوتی ہے؟ جیسے جسم کے بیماری کے سینٹر یہ ہاسپٹل ہے، اپولو ہے، میس ہے، جنتا ہاسپٹل ہے، ایسے ہی روح کی بیماریوں کا شفا خانہ یہ اجمیر معلیٰ ہے، غریب نواز کی چوکھٹ ہے، مخدوم سرنا کی چوکھٹ ہے، اولیاء کرام کا آستانہ ہے۔ ارے جسم بیمار ہو تو ہاسپٹل پہ جاؤ، اور اگر روح بیمار ہو تو شیرے جھارکھنڈ کے مزار پہ جاؤ۔ جسم بیمار ہو تو کسی طبیب کے پاس جاؤ، اور روح بیمار ہو تو کسی ولی کامل کے پاس جاؤ۔ جسم بیمار ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور روح بیمار ہو تو کسی اللہ والے کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ دونوں کے مطلب الگ ہے، دونوں کی ڈسپنسری الگ ہے۔ جسم کی ڈسپنسری یہ دواخانہ ہے، روح کی ڈسپنسری یہ اولیاء کرام کا آستانہ ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے جیسے دنیا میں ہمیں جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر عطا کیے ہیں، ایسے ہی ہماری روح کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے اپنے مقبول بندے عطا کیے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے یہ ولی بنتے کیسے ہیں؟ پتا ہے؟ اچھا پہلے یہ بتائیے چمبک کیسے بنتا ہے؟ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے گا چمبک کیسے بنتا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ولی کیسے بنتا ہے۔ چمبک 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ چمبک سمجھتے ہو؟ میگنیٹ۔ ایک میگنیٹ وہ ہوتا ہے جو قدرتی طور پر زمین سے نکلتا ہے، اسے کوئی بناتا نہیں۔ زمین سے لوہا نکلتا ہے، اس لوہے میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوہا عام لوہے کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ لوہا چمبک ہوتا ہے، میگنیٹ ہوتا ہے۔ ایک میگنیٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین سے لوہا نکالا جاتا ہے اور اسے فیکٹری میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر فیکٹری میں اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں بجلی کا کرنٹ دوڑایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لوہا نہیں رہتا بلکہ اب وہ لوہا چمبک ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام بھی اسی طریقے سے ایک وہابی ہے، دوسرے کسبی ہے۔ ایک وہ اولیاء ہے جو مادر ذات ماں کے پیٹ سے اللہ نے انہیں اس زمین پر ولی بنا کر بھیجا۔ ایک ولی وہ ہے جو دنیا میں آنے کے بعد فضل الہی ہوتا ہے، محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، راتوں کو بیدار ہوتے ہیں، راہ سلوک کی منزلیں اختیار کرتے ہیں، پھر انہیں ولایت ملتی ہے۔ اب جنہیں ولایت دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان میں سے ایک شاہ جینا پیر پیرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات پاک ہے۔ غوث اعظم دنیا میں آنے کے بعد ولی نہیں ہوئے۔ غوث اعظم عبادت، ریاست، تقویٰ و طہارت کے ذریعے ولایت نہیں ملی، بلکہ غوث اعظم
اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ علماء واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو حافظ صاحب کے پاس گئے، ماں نے کہا تاکہ تمہاری بسم اللہ خوانی ہو جائے حافظ صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ جب آپ حافظ جی کے پاس گئے اور حافظ جی نے آپ سے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو عبد القادر جیلانی صرف اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، حافظ جی نے صرف اعوذ باللہ بسم اللہ کہا تھا، مگر غوث اعظم پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، پہلی سورہ پڑھ لیتے ہیں، دوسری سورہ پڑھتے ہیں، تیسرا پارہ پڑھتے ہیں، چوتھا پارہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ 10 پارہ پڑھ لیتے ہیں، 11 پارہ 12 پارہ 13 پارہ 14 پارہ 17 پارہ سنا دیتے ہیں، حافظ صاحب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا طالب علم ہے کہ جس کو میں نے سکھایا نہیں، جس کو میں نے بتایا نہیں، جس کو میں نے سکھلایا نہیں، وہ تو بغیر سکھلائے ہوئے مجھے 17 پارے زبانیں سنا رہا ہے۔ آپ نے عرض کیا اے عبد القادر جیلانی، یہ میرے لیے حیرت کا مقام ہے، یہ میرے لیے تعجب کی بات ہے، میں نے آپ کو پہلی بار ایسا اپنے چشم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج تک کسی بیٹے کو نہیں دیکھا، سب کو میں نے پڑھایا ہے، سب کو میں نے سکھلایا ہے، مگر بات کیا ہے کہ آپ کو میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا، آپ 1 پارہ 2 پارہ 10 پارہ 17 پارہ سنا دیتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں حافظ صاحب معاملہ یہ ہے، جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، میں اپنی والدہ کے پیٹ میں رہ کر کے 17 پارے یاد کر لیا ہوں، وہی 17 پارے سنا رہا ہوں جو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں 17 پارے کو حفظ لیا تھا۔ یاد رکھو 17 پارے دنیا میں آنے کے بعد جب عالم بلوغت میں پہنچتے ہیں، جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے تب پارے یاد ہوتے ہیں، مگر اللہ نے عبد القادر جیلانی کو دنیا میں آنے کے بعد ولی نہیں بنایا، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی عبد القادر کو اللہ نے ولی بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بولتے ہیں نے کسبی ولایت نہیں بلکہ وہبی ولایت، اللہ کی عطا سے غریب نواز ہو یہ اللہ کی عطا سے ولی ہے، مخدوم سنہ ہو یہ اللہ کی عطا سے ولی ہے، مگر کچھ اولیاء ایسے ہیں جو محنت کر کے، جو مشقت کر کے، جو جد و جہد کر کے آگے بڑھتے ہیں، سلوک کا راستہ اختیار کرتے ہیں، طریقت کی منزلیں طے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تب جا کر کے انہیں ولایت ملتی ہے۔ جیسے لوہا، ایک لوہا ہے، اس لوہے کو چمبک بنائیں تو چمبک بنانے کا طریقہ یہ ہے، لوہے کو پہلے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کے اوپر بجلی کے تار دوڑائے جاتے ہیں، جب بجلی کے تار دوڑائے جاتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس کے اندر الیکٹرک پیدا ہو جاتی ہے کہ اس الیکٹرک کی تاثیر سے اس کے اندر چمبک پیدا ہو جاتی ہے، اور چمبک کا کام کیا ہے؟ بولو، کس کو کھینچنا؟ اب یہ بتاؤ، یہ جو چمبک تھا یہ لوہا تھا یا کیا تھا؟ اور وہ لوہا ادھر کھینچ کے آ رہا ہے، یہ لوہا ہی یا کیا ہے؟ بولو، دونوں لوہا، تو یہ دونوں لوہا آپس میں برابر ہیں؟ بولو، برابر ہیں؟ ایک کھینچ کے آ رہا ہے، ایک کھینچ رہا ہے، تو ذرا سوچو جب دو لوہے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ایک لوہا چمبک بن گیا تو اس لوہے سے الگ ہو گیا، تو ایک ولی ایک عام انسان ایک دوسرے سے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے ہم غلام ہیں، غوث اعظم آقا ہے، ارے جب ہم غوث اعظم جیسے نہیں ہوتے تو یہ امت ہی نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے، امام الانبیاء جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب لوہا چمبک بن جائے تو لوہے جیسا نہیں ہوگا، تو جو محمد مصطفیٰ امام الانبیاء ہو تو ہم
ہم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جب ہم ان کے غلاموں کے برابر نہیں، جب صحابہ کے برابر نہیں، اہل بیت کے برابر نہیں، غوث اعظم کے برابر نہیں، غریب نواز کے برابر نہیں، اولیاء اللہ کے برابر نہیں، تو ہم محمد مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دوسرا طریقہ اور ہے لوہا بننے کا، چمبک بننے کا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے عبادت کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب روحانیت کا کرنٹ، عبادت کا کرنٹ، تقویٰ کا کرنٹ تم پر گزرے گا تو اللہ تمہیں کیا بنائے گا؟ بولو، ولی بنائے گا۔ مگر ایک آسان طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ چمبک، کبھی کبھی آپ لوگ ریڈیو استعمال کرتے ہیں؟ بولو، پہلے کرتے تھے۔ تو جب ریڈیو خراب ہوتا تھا تو کہاں جاتے تھے؟ ریڈیو والے کی دکان پر۔ وہ ریڈیو کھولتا تھا تو ریڈیو کے پیچھے اسپیکر ہوتا تھا کہ نہیں؟ اور جب اسکرو کھولتا تھا تو اسکرو جب ریڈیو کے اندر چلے جاتے تھے تو وہ اسکرو ڈرائیور سے اس کو اسے چھوتا تھا تو یہ اسکرو آ جاتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، ایسا ہوتا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں گا، یہ جو اسکرو ڈرائیور ہے، یہ جو پیچکش ہے، یہ چمبک ہے؟ بولو، ارے بولو نا۔ اگر چمبک نہیں ہے تو اس نے اس اسکرو کو اٹھایا کیسے؟ اسکرو کو اٹھانے کا کام، چپکانے کا کام، قریب لانے کا کام یہ تو چمبک کا ہے۔ لیکن اس اسکرو ڈرائیور نے اس اسکرو کو اٹھا لیا، کیا یہ اسکرو ڈرائیور چمبک ہے؟ بولو، چمبک ہے؟ عام لوہا۔ تو میں نے اس ریڈیو والے سے پوچھا، یار یہ بتاؤ، یہ چمبک نہیں ہے پھر بھی اس نے اسکرو کو اٹھا کیوں لیا؟ تو اس ریڈیو والے نے جواب دیا، یقیناً یہ اسکرو ڈرائیور چمبک نہیں ہے، مگر میں نے اسپیکر کے اوپر جو چمبک تھا 2-4 گھنٹہ اسی پیچکش کو اسی اوپر رکھ دیا۔ توجہ، یہ اسکرو ڈرائیور اسی ساؤنڈ کے اوپر جس کے اندر میگنیٹ ہوتا ہے 2-4 گھنٹہ اس کے ساتھ رہا۔ اس کی برکت سے اب اس کے اندر بھی وہ کمال پیدا ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے اسکرو کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں اسٹروک چارج میتھڈ۔ پہلا جو طریقہ تھا اسے کہتے ہیں الیکٹرک چارج میتھڈ۔ ایک چمبک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر بجلی کے تار دوڑائے جاتے ہیں۔ دوسرا چمبک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر چمبک بننے کی صلاحیت نہ ہو تو جہاں چمبک رکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ 2-4 گھنٹہ اس کی صحبت میں رہنے دو تو اس کا فیض ملے گا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے اسکرو کو اپنی طرف کھینچے گا بلا تسبیح و تنزیل۔ ہمارے اندر وہ روحانی پاور نہیں، ہمارے اندر کسی چیز کو کھینچنے کی صلاحیت نہیں، مگر پتہ ہے یہ غوث اعظم روحانی میگنیٹ ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ غریب نواز روحانی میگنیٹ ہے، یہ اللہ کے ولی روحانی میگنیٹ ہے۔ اگر تو بھی چاہتا ہے کہ تیرے اندر میگنیٹ پیدا ہو جائے، تیرے اندر روحانیت کی کشش پیدا ہو جائے، تو ان اولیاء اللہ کے قدموں میں آ جا، ان کی صحبت میں آ جا، ان کی بارگاہ میں آ جا۔ ارے ان کی بارگاہ میں ان کی صحبت کا فیض
کہ تیرے بارگاہ میں کچھ نہ کچھ لوگ پیچھے کھینچے چلے آئے. یہ نسبتوں کا فیض ہے. کس کا فیض ہے؟ نسبتوں کا فیض ہے. ایک اور مثال دوں. دودھ پیتے ہو؟ بولو پیتے ہو؟ یہ بتاؤ دودھ قیمتی ہے پانی؟ ارے بولو نا, سب بولو, بدلو گے نہیں. دودھ قیمتی ہے پانی؟ اب چپ ہو گئے. ارے دودھ قیمتی ہے پانی؟ بدل گئے. دودھ کتنے لیٹر ملتا ہے؟ 60 روپیہ. اب پانی کتنے لیٹر ملتا ہے فری؟ وہ بسلیری کا 10-20 روپے ملتا ہے, لیکن چاپا کل سے فری. دودھ مہنگا ہے, پانی سستا ہے. زندگی کے لیے پانی قیمتی ہے, لیکن بازار میں جس کی قیمت ہے وہ کس کی ہے؟ بولو, دودھ کی. ایک مثال دے رہا ہوں, بہت غور سے سن لو. دودھ قیمتی ہے؟ بولو ہاں. دودھ اتنا قیمتی ہے کہ اگر 3 لیٹر پانی ہو, کتنا پانی ہو, اور 1 لیٹر دودھ ہو, تو کل کتنے لیٹر ہوئے؟ تو بیچنے والا کہتا ہے دودھ لے لو یا پانی. 3 لیٹر ہونے کے باوجود بھی پانی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بول سکے کہ پانی لے لو, بلکہ کہتا کیا ہے؟ دودھ لے لو. ایک دن دودھ نے پانی سے یہی سوال کیا, اور پانی کو دنیا کی نظروں سے گرانے کے لیے حقارت سے کہا, اے پانی تیری کوئی قیمت نہیں ہے, تیری کوئی حیثیت نہیں ہے, تیرا کوئی معیار نہیں ہے, بازار میں تجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو 3 لیٹر ہے, میں 1 لیٹر ہوں, مگر خریدنے والا تیرے نام سے نہیں خریدتا بلکہ میرے نام سے تجھے خریدتا. قیمت میری ہے, تیری قیمت کچھ نہیں ہے, تو زیرو ہے. تو جانتے ہو پانی نے کیا جواب دیا؟ سنو گے؟ بولو. پانی ادھر تھا, دودھ ادھر تھا. دودھ نے پانی سے جب سوال کیا تو پانی کہتا ہے, اے دودھ بات تیری سچ ہے, میں تجھ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا, تو ہیرو ہے, میری کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن کب؟ جب میں یہاں ہوں, جب میں یہاں ہوں میری کوئی قیمت نہیں, لیکن جیسے ہی میں یہاں سے تیرے اندر آیا, جو قیمت تیری تھی وہی قیمت میری ہو گئی. بول دو بلند آواز سے سبحان اللہ. جب میں تجھ سے جدا تھا, جب میں تجھ سے الگ تھا, نہ میری کوئی پہچان تھا, نہ میری کوئی قیمت, نہ میرا کوئی اسٹیٹس, لیکن جیسے ہی میں تیرے اندر آیا جو قیمت تیری تھی وہی قیمت میری ہو گئی. بلا تشبیہ یا اللہ کے اولیاء یا اللہ کے مقبول بندے, چاہے بغداد کے غوث اعظم ہو, چاہے خواجہ اجمیری ہو, چاہے محبوب الہی ہو, چاہے صادق کلیری ہو, چاہے مقبول سنہ ہو, چاہے وارث دیوا ہو, چاہے امام اہل سنت ہو, چاہے کوئی بھی ولی کامل ہو, چاہے شیر جھارکھنڈ ہو, یہ سب رب کی بارگاہ میں قیمتی ہے, قیمتی. اے راج محل والوں, اگر تم بھی چاہتے ہو تمہاری بھی کوئی قیمت ہو جائے, تم اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان کی قیمت میں ہو جاؤ, ان سے مل جاؤ, انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی.
قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جڑ جاؤ دل و جان سے مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں۔ چکی جانتے ہو؟ چکی بولو، آپ کیا بولتے ہیں؟ چکی بولتے ہیں جاتا بولتے ہیں؟ رائٹ، جاتا۔ جاتا میں کتنے پتھر ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ دو، ایک نیچے ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے۔ نیچے والا ہلتا ہے یا اوپر والا؟ بالکل صحیح۔ نیچے والے کے بیچ میں کیل ہوتی ہے، جس کے اوپر والا، اسی بیچ کی کیل کو عربی میں بولتے ہیں قطب۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ سنتے ہیں قطب الاقطاب، قطب الاولیاء، قطب الارشاد۔ قطب کا معنی ہوتا ہے وہ بیچ کی لکڑی، بیچ کی میخ جو جاتے کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اب دوسرا سوال، اوپر دانا ڈالا، چلایا، سارے دانے پس جائیں گے یا کچھ بچیں گے؟ بولیے بولیے، سوچئے، بولیے۔ جاتا چلا رہے ہیں، سارے دانے پس جائیں گے یا کچھ بچیں گے؟ بالکل سارے دانے نہیں پسیں گے، بلکہ وہ دانے بچ جائیں گے جو اس کیلے کے پاس ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا نہ ہو تو گھر میں بیوی سے چلوا کے دیکھ لو کہ کون سا دانہ بچتا ہے اور کون سا دانہ پستا ہے۔ وہ دانہ پس جائے گا جو لکڑی سے دور ہوگا، اور وہ دانہ بچ جائے گا جو لکڑی سے قریب میں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ کتب سے جو قریب ہوگا وہ بچ جائے گا، اور کتب سے دور جو جائے گا وہ پس جائے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ولیوں کے قریب ہو جاؤ، اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے مقبول بندوں کے قریب ہو جاؤ۔ مصیبتیں، پریشانیاں، درد و غم، ان سے اگر نجات چاہتے ہو تو کسی ولی کامل کے قرب میں آ جاؤ، ساری پریشانی پس جائے گی، مگر تم ان کے قرب میں آنے کی وجہ سے بچ جاؤ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، قریب ہو جاؤ ان لوگوں کے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے اپنے پروردگار کو یاد کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، عقیدے کاملہ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، نبی کے اخلاق، نبی کے پرتو بنے ہوئے تھے، تب جا کر کے اللہ کے ولی بنے، اللہ کے مقبول بندے بنے، ان کے آستانے مرجع خلائق بنے، اور ان کی بارگاہ ایسی بارگاہ بنی کہ اس آستانے سے جا کے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک اور سوال اور بات ختم کر دوں۔ کسی نے یہ کہا کہ تمہیں اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو غریب نواز کے آستانے پہ چلے جاؤ، فلاں بابا کے وہاں چلے جاؤ، یا بابا کی مزار پہ جا جا کر کے تھک گئے، مگر پھر بھی آپ کی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے مانگنے میں کمی ہے یا ان کے دینے میں کمی ہے؟ سبھی بولو۔ وہ دینے والے ہیں تو آپ کو دے کیوں نہیں رہے ہیں؟ بولو، کیا کمی ہے؟ آپ کو پتا ہے کیا کمی ہے؟ آج میں وہ ترکیب بتا دوں، یہ اگر تم مانگو گے تو وہ ضرور دیں گے اگر تمہارا نصیبہ اس بارگاہ سے لکھا ہوا۔
میں جس کے وہاں ٹھہرا ہوں گا کیا نام ہے؟ ماسٹر کبیر علی۔ ماسٹر سنیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھیک مانگنے والا آئے اور سیدھے آپ کے بیڈ روم میں گھس جائے تو آپ اسے بھیک دو گے؟ بولیے، ارے منہ سے بولو نا، آپ لوگ دو گے؟ کیوں نہیں دو گے؟ اس لیے نہیں دو گے کیونکہ بھکاریوں کی جگہ گھر کے اندر نہیں ہوتی، بھکاریوں کی جگہ دروازہ ہوتی ہے گھر کے باہر۔ صحیح کہ نہیں؟ اگر وہ گھر کے اندر آئے گا تو آپ کچھ دینے کے بجائے گالی دو گے، چپل مارو گے، اسے دوڑا لو گے، خبیث تیری ہمت کیسے ہوئی تو میرے گھر کے اندر آیا، اس علاقے میں دکھنا نہیں۔ آپ یہی کرو گے کچھ اور کرو گے؟ یہی کرو گے نا۔ بھکاری آپ کے حجرے میں گیا، آپ کے کمرے میں گیا، آپ اسے بھیک دو گے؟ ارے بولو نا، دو گے کہ نہیں؟ سبھی بولو، دو گے؟ نہیں دو گے۔ کیوں؟ بھیک مانگنے کی جگہ کمرہ نہیں ہے بلکہ باہر کا دروازہ۔ ایک بات بتاؤ، تم جب غریب نواز کے آستانے پہ جاتے ہو، بھکاری بن کے جاتے ہو یا راجہ بن کے جاتے ہو؟ سبھی بولو، مانگتے کہاں سے ہو؟ مانگتے کہاں سے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ مانگنے کے لیے اندر دھکا مکی کتنے قریب وہاں پر پہنچ جائیں، کوئی ہلا رہا ہے، کوئی ڈلا رہا ہے، غریب نواز دے دیجئے، مجھے اولاد نہیں دے دیجئے، میری دکان نہیں چلی، دکان چلنے لگی، غریب نواز یہ پریشانی، فصل برباد ہو رہی، یہ ہو رہی ہے۔ اندر ہی کہتے ہو کہ نہیں؟ بولو، ساری پریشانی کہاں کہتے ہو؟ اندر۔ اور ہو تم بھکاری۔ ارے یار، تمہارے گھر میں، تمہارے گھر میں بھکاری آ جائے، تم اسے بھیک نہیں دیتے، اور تم غریب نواز کے آستانے میں ان کے حجرے خاص جا کر کے بھیک مانگنے کی کوشش کرتے ہو تو غریب نواز سے ملنے کی کیا امید ہوگی؟ اگر غریب نواز سے لینا ہے، مانگنا ہے تو حجرے کے اندر نہیں، بلکہ جس طرح ایک بھکاری کی جگہ دروازہ ہے، دروازہ، ایسے ہی تو غریب نواز کی چوکھٹ پر بیٹھ جا اور غریب نواز کے سامنے اپنی کھولی پھیلا دے اور کہہ، راج محل سے تیرا منگتا، تیرا دیوانہ، تیرے گھر کا بھکاری، اے غریب نواز آیا ہوا ہے، بھکاری کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیجیے۔ بھیک اللہ کے ولیوں کے آستانے سے ملتی ہے، وہ دیتے ہیں، مگر ہمیں لینے کا طریقہ، بولیے۔ یہ بات تو میں کہہ رہا تھا، مگر ہمارے مفتی صاحب کہیں گے، سید صاحب آپ نے راج محل کی عوام کو بیوقوف سمجھا ہے، ہم نے خود آپ کو دیکھا ہے کہ آپ مخدوم پاک کے آستانے میں اندر ہی کھڑے رہتے ہیں، غریب نواز کی بارگاہ میں اندر ہی کھڑے رہتے ہیں، اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ باہر کھڑے ہو، بھکاری ہیں، بھکاریوں کو باہر کھڑا رہنا چاہیے۔ تو میں پھر جواب دوں گا کہ اگر آپ کے حجرے میں کوئی ایسا آدمی آئے کہ میرے گھر میں دعوت ہے، یہ دعوت کا کارڈ لیجئے، کوئی ایسا آدمی آئے، میرا بیٹا پاس ہو گیا ہے، یہ لڈو لیجئے، آپ بھگائیے گا؟ بولو، یا کہیں گے دروازے پہ جائیے؟ کہو گے؟ جلدی سے آپ کہیں گے اچھا ماشاءاللہ آپ کا بیٹا پاس ہو گیا، لڈو نکالیں گے، کھا جائیں گے۔ میں نے منع نہیں کیا کہ ان کے حجرے کے اندر مت جاؤ، میں نے یہ کہا ہے کہ جب حجرے کے اندر جاؤ تو مانگنے کے لیے مت جاؤ، وہاں جاؤ تو سورہ فاتحہ پڑھو، وہاں جاؤ تو سورہ اخلاص پڑھو،
وہاں جاؤ تو ان کی بارگاہ میں پھول پیش کرو، اندر جاؤ تو قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں پھول پیش کرو، اور جب مانگنا ہو تو اندر سے مت مانگو بلکہ بھکاری بن کے دروازے پہ بیٹھ کر کے ان سے مانگنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، آج ہمیں جو لوگ بہکاتے ہیں کہ غریب نواز کے آستانے پہ گئے تمہیں ملا کیا، مقدم پاک کے آستانے پہ گئے تمہیں ملا کیا، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو تمہیں ملا کیا، تو ان سے کہہ دو کہ ان کے بیڑے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی تو ہمارے بیڑے میں تھی، ہمیں پتا نہیں تھا کہ آقاؤں سے منتوں کو کیسے لیا جاتا ہے، ارے ہم منتے ہیں، اب ان کے دروازے پہ ان کو پکاریں گے، اللہ ان کے صدقے ہماری جھولیاں بھر دے گا۔ یاد رکھو، ان اللہ والوں سے مانگنے کا جو طریقہ ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر سکوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب نواز کے آستانے پہ تمہیں وہ چیز نہیں ملتی جو تمہیں اپنے علاقے کسی بابا کی مزار سے مل جاتی ہے۔ 5 بار میرے میں کچھ نہیں ملا، لیکن آپ شیرے جھارکھنڈ کی بارگاہ میں گئے، ان کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے دے دیا، تو کیا یہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا رزق، اللہ نے آپ کی پریشانی کہاں دور ہوگی یہ آپ کو پتا نہیں ہے، لکھ دیا ہے۔ آپ کی پریشانی اگر یہیں سے دور ہوگی تو اسی آستانے پہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، اور آپ کی پریشانی غریب نواز کے وسیلے سے دور ہوگی تو غریب نواز کے آستانے پہ جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو تمہاری پریشانی دور ہوگی۔ تو یاد رکھو، اولیاء اللہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے انہیں خوب اپنے کرم سے نوازا ہے، اور آپ خوش قسمت کہ آپ کے علاقے میں وہ ذات ہے جو صد الافاضل کی خاص نگاہ فیض کی ترجمان ہے۔ آپ کے علاقے میں وہ ذات ہے کہ جس کا لقب مریدوں نے شیر کا نہیں دیا، بلکہ جس کے استاد نے شیر بنگال کہا ہے، وہ ذات حضرت مولانا کلیم الدین۔ تو شیر ہے، تو جب شیر اس علاقے میں ہے تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم الدین صاحب علیہ الرضوان شاگرد خاص حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی آپ کے علاقے سے ہیں۔ آپ ناز کریں اپنی سرزمین پر، آپ ناز کریں، یہ آپ راج محل کے ہیں، یہ مدینۃ العلماء اور یہ شیر جھارکھنڈ کی سرزمین ہے۔ آج الحمدللہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم ولیوں کی کرامت سے جڑے ہیں، اب بہت مزہ آتا ہے جب کسی ولی کی کرامت سنی جاتی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے۔ آپ اللہ والے اگر ان ولیوں کے طرح نہیں بن سکتے مگر ان کی طرز زندگی پر اپنی زندگی گزاریے، یقیناً آپ اللہ کے مقبول بندے بن جائیں گے۔ وہ عبادت کرتے تھے، عبادت کیجیے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، نماز پڑھیے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ بھی جھوٹ مت بولیے، وہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، آپ دھوکہ مت دیجیے، وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، آپ بھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، تب جا کر کے ان سے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔